अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़ में आपको खुशामदीद कहूँगी और मैं हूँ आपकी मेज़बान पलवश शाह महमूद। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन के एक साल बाद भी ताहाल कोई मजबूत हिकमत अमली बनाने में नाकाम नजर आ रही है और मुसलसल इदारों पर दबाव बढ़ाने के लिए एहतजाज करते हुए भी नजर आ रहे हैं, जिस दौरान 26 नवंबर का वाक़या भी देखा। लेकिन साथ ही हुकूमत की जानिब से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सड़कों पर आने से मुसलसल रोका जा रहा है और एहतजाज कामयाब नहीं होने दिया जा रहा। एक साल के बाद भी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन ग्रैंड अलायंस बनाने में मसरूफ है। मौलाना फजलुर रहमान से मुसलसल मुलाकातों के बावजूद उन्हें तो कायल नहीं किया गया, लेकिन उनसे रवाबित हाल बरकरार हैं और अब ईद के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर से सड़कों पर आने का इरादा रखती है। इस हवाले से आज कराची में भी तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने अहम मुलाकातें की और कल हैदराबाद में भी अपोजिशन की जमातों से मुलाकातें मुतवक्के हैं। अब देखना यह होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कब तक अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस बनाने में कामयाब होती है। ताहम साथ ही दूसरी जानिब सेनेटर फैसल वावड़ा ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि तहरीक इंसाफ कोई एहतजाज नहीं करने वाली, बल्कि ये चाहते हैं कि इमरान खान जेल से बाहर नहीं आए। इस तमाम तर सूरत हाल पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे और हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं तहरीक इंसाफ से नुसरत वाहिद साहिबा, पीपल्स पार्टी से अखुनज़ादा चट्टान साहब और स्पेशल एडवाइज़र वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर हैं कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद मारूफ साहब। तीनों मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया। तीनों मौजूद मेहमानों ने प्रोग्राम में अपना वक्त दिया और सबसे पहले नुसरत साहिबा आपकी जानिब आना चाहूँगी। आज बहुत अरसे बाद हमने देखा कि तहरीक इंसाफ की जो सीनियर क़यादत है वो हमें कराची में नज़र आई। अहम मुलाकातें भी मुतवक्के हैं इस हवाले से और काफ़ी सारी मुलाकातें हमने देखी भी जो हुई। क्या कहेंगे आप, ग्रैंड अलायंस कहाँ तक पहुँचा, क्या अपडेट्स हैं इससे मुतालिक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में मुझे टाइम देने का। जी देखें, ये एक इंतहाई बुनियादी चीज़ है जिसकी जो एक्चुअली सिंध को बहुत देर से काफ़ी ज़्यादा नज़रअंदाज किया जाता रहा हमारी लीडरशिप की तरफ से, जी क्योंकि सिर्फ हलीम आदिल शेख हैं यहाँ पे जो एक्चुअली काम कर रहे हैं। वो इंटीरियर भी बहुत ज़्यादा जाते हैं, हर शहर में जा रहे होते हैं और जो भी एक्टिविटी है वहाँ पे कर रहे होते हैं, करवा रहे होते हैं। तो ये बहुत अच्छा स्टेप मैं समझती हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा स्टेप लिया गया है, क्योंकि लोग वाकई इंतज़ार करते हैं लीडरशिप का कि वो लोग आएँ यहाँ पे। जब हमारे ज़माने में, जब मतलब इलेक्शन से पहले, 18 के इलेक्शन से पहले की बात करी हूँ, उस वक्त भी बहुत ज़्यादा पजीराई थी हम लोगों की। वो तो ज़ाहिर है, आपको पता है इलेक्शन में जो कुछ होता है यहाँ पे पाकिस्तान में। तो जी अब मैं समझती हूँ कि ये लोग आए हैं, जीडीए से भी बात कर रहे हैं, बाकियों से भी बात कर रहे हैं, लेकिन उसका पॉजिटिव नतीजा तो ज़ाहिर है निकलेगा, इसलिए कि जीडीए तो वैसे ही ऑलरेडी हमारे साथ उनका इत्तेहाद था और उनकी बहुत ही एक्टिव अलर्ट मेंबर हैं सायरा बानो। वो तो बहुत ज़बरदस्त किस्म के बयानात भी देती रही असम्बली में भी और बाहर भी, अभी भी वो आ रही होती है मोस्ट प्रॉब्लम मुख्तलिफ टॉक शोज में। जी तो वो लोग तो हमारे साथ हैं, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जिस तरह परवेज़ खटक को मौलाना फजलुर रहमान की जमात में डाल दिया गया है, वो सिर्फ इसलिए कि उनके पास तमाम राज हैं पीटीआई के एक्चुअली, जी कि हमारी मूव्स, हमारी जो भी चीज़ें हैं वो उन तक आसानी से पहुंचाई जा सकती हैं। और मौलाना फजलुर रहमान की जहाँ तक बात है, वो बहुत ही ज़ीरक सियासतदान है, वो कभी भी खुल के नहीं बताएंगे कोई भी अपनी चीज़। और जिस तरह 26वें आईनी तरमीम में हमने देखा कि उन्होंने हर एक से बातचीत की, लेकिन जाहिर है कि वो आखिर में उन्होंने हुकूमत को भी वोट देना था, ये हम सबको पता था इस बात का, और वो उन्होंने दिया। लेकिन अब इस वक्त परवेज़ खटक को उनकी जमात में डालने का मतलब सिर्फ ये है कि वो पीटीआई को किस तरह तोड़ सकते हैं, मजीद तोड़ सकते हैं। कोशिश तो सही जाहिर है ये लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन इससे फ़र्क इसलिए नहीं पड़ रहा कि अवाम और स्पेशली जवान जो 60% ऑफ द पॉपुलेशन है, वो सारे के सारे पीटीआई के साथ हैं। ये लोग जितनी मर्जी कंपेन कर लें या ड्रामे कर लें या जो मर्जी कर लें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लोगों ने अपना एक माइंड बनाया हुआ है और वो उस बने हुए माइंड के साथ उसको चेंज करना नहीं चाहते, क्योंकि सही इनको इस वक्त पता है कि जो नारे लगते हैं ना, कौन बचाएगा पाकिस्तान, तो वो एक्चुअली वो सही नारा है। हालांकि जिस वक्त लग रहा था उस वक्त कोई सोच नहीं सकता था कि -0 पे चली जाएगी हमारी इकोनॉमी। तो अब एक्चुअली अगर कोई बचाने वाला है तो वो सिर्फ एक ही लीडर है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। वो बाहर आएंगे, वो काम करेंगे, वो लोगों को अपने साथ इन्वॉल्व करेंगे, तो हमारी इकोनॉमी बेहतर होगी। एक तो सियासी हालात बेहतर होंगे, दूसरी इकोनॉमी बेहतर होगी। जब इकोनॉमी बेहतर होगी तो ऑटोमेटिकली बाकी चीज़ें खुद ब खुद ठीक होती जाएंगी।
ٹھیک ہے معروف صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گی. آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ ایسے وقت میں جب تحریک انصاف کی جانب سے سڑکوں پر آنے کا یا احتجاج کا اعلان کیا گیا ہے، اسی وقت میں حکومت کی جانب سے جلسے جلوس کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا. گزشتہ روز ہم نے دیکھا مریم نواز نے ناروال میں جلسہ کیا، اور آج وزیر اعظم شہباز شریف نے جو ہے وہ ڈیرہ غازی خان میں جلسے سے خطاب کیا. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ کیا حکومت کی کوئی اسٹریٹجی ہے تاکہ تحریک انصاف کی جانب سے احتجاج نہ کیا جائے؟ کیوں ایسے وقت میں جلسوں کا انعقاد کیا گیا، جلسوں کی طرف آپ لوگ آئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میڈم میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، آپ نے مجھے پروگرام میں مجھے وقت دیا تو بات کرنے کا موقع دیا. بات یہ ہے کہ سیاست میں یہ اللہ گلا جلسے جلوس ریلیاں اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں، کیونکہ سیاست جو ہے وہ متحرک رہتی ہے اور متحرک لوگ کی سیاست کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ تو عوام کو تھوڑا جو ہے نا وہ حرکت میں رکھنے کا یا متحرک رکھنے کا طریقہ کار ہوتا ہے، لیکن مسائل کے حل کی ایکچولی جگہ ہے وہ پارلیمنٹ ہے. جی آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ جب بھی کوئی مسئلہ یا جب بھی کوئی فیصلہ ہوتا ہے وہ پارلیمنٹ میں ہوتا ہے. انفارچونیٹلی پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو عقل مند ہے وہ دوسرے کی غلطیوں سے سیکھتا ہے اور جو بیوقوف آدمی ہے تو وہ اپنی غلطی سے بھی نہیں سیکھتا. انہوں نے آج تک یہ بات سیکھی نہیں ہے، نہ ان کو اس بات کی سمجھ ہے کہ بھائی پارلیمنٹ جو ہے دیٹ از دی اونلی پوائنٹ. دیکھیں 2018 میں سب دنیا نے، سب لوگوں نے، سب سیاسی پارٹیوں نے کہا کہ یہ جو الیکشن ہے یہ دھاندلی شدہ ہے، اس میں مینجمنٹ ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ میں یا مختلف فورسز نے جان بوجھ کے عمران خان کو وہ الیکشن جتوایا ہے. اس کے باوجود اس وقت کا اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا تھا کہ اگر کسی نے غلطی کی ہے، ان الیکشن کو مینج کیا ہے تو اس کی جو سزا ہے وہ قوم کو یا پاکستان کو نہیں ملنی چاہیے. جیسے بھی الیکشن کے نتائج ہیں، یہ پارلیمنٹ ہے، اس پارلیمنٹ میں آئیں اور بیٹھیں اور چارٹر آف اکانومی سائن کرتے ہیں. لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ اس وقت اس آفر پہ بھی عمران خان صاحب نے کہا کہ میں نے ان کو رلاؤں گا، میں ان کو جیلوں میں ڈالوں گا، منہ پہ ہاتھ پھیر پھیر کے کہتے ہیں میں ان کو رلاؤں گا. تو جب اس طرح کے رویے ہوں وہاں مسائل حل نہیں ہوتے. آج جو بات میں آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم احتجاج کریں گے، یہ کریں گے، ایشو یہ ہے کہ یہ فساد کی سیاست یہ کرتے ہیں اور یہ سارا انہوں نے زور لگا لیا ہے، تشدد کیا ہے، فیڈریشن پہ انہوں نے چڑھائی کی ہے، ہر طرح کی جو غیر آئینی قانون ہے. مثال کے طور پر جب ایک چیف منسٹر فیڈریشن پہ حملہ کرتا ہے تو اس کا گورنر راج لگ جاتا ہے، لیکن گورنمنٹ کی یہ میں کہتا ہوں گورنمنٹ کا یہ تحمل ہے کہ انہوں نے اس طرح کا کام نہیں کیا. ان کے تشدد، فتنہ فساد، توڑ پھروڑ، جلاؤ گراؤ کے باوجود وہ انہوں نے کوئی اس طرح کا ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل اسٹیپ نہیں لیا. آج بھی وہاں گورنمنٹ جو ہے وہ نہیں کی ہے. لیکن اس کے باوجود یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود ان کو کچھ نہیں مل رہا، اور وہ روز ابھی کبھی وہ خط لکھ رہے ہیں پرائم منسٹر چیف آف دا آرمی اسٹاف کو، کبھی اس کے مل رہے ہیں چیف جسٹس پاکستان سے، کل بھی ان کے ملاقات ہوئی ہے. ابھی مجھے سمجھ نہیں آتی، ایک سائڈ پہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہم آپ کو چیف جسٹس مانتے نہیں ہیں، دوسری سائڈ سے جا کے اسے ریلیو مانگتے ہیں. ایک سائڈ پہ آپ اداروں کا یقین نہیں رکھتے، دوسری سائڈ پہ آپ ان کا تنقید کرتے ہیں. تو ان حالات میں دیکھیں اس وقت ان کی پارلیمنٹ میں ممبران تھے، انہوں نے وہاں ان لوگوں کو وہاں ان لوگوں سے استعفیٰ لے لیے، کیا ملا ان کو؟ اس کے بعد یہ الیکشن ہوئے. ابھی بھی میں کہتا ہوں ان کو جو کچھ بھی ملنا ہے، اگر کوئی یہ رکھتے ہیں خواہش تو ان کو پارلیمنٹ سے ملے گا، عدالتوں سے ملے گا. یہ جتنا بھی زور لگا لیں، جو مرضیاں کر لیں، پی ٹی آئی کو عدالتوں کا رخ ہی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے معروف صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. چٹان صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گی. ایک طرف احتجاج کا اعلان کیا جا رہا ہے، احتجاج کی پلاننگ کی جا رہی ہے کہ سڑکوں پر نکلا جائے گا، ساتھ ہی دوسری طرف جو ہے حکومت کی جانب سے جلسے جلوسوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور عوام میں ایک بار پھر سے ہمیں ہمارے جو سینئر قیادت ہے وہ دکھ رہی ہے نون لیگ کی. آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اتحادی تو ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن پیپلز پارٹی ہمیں اس تمام تر صورتحال میں بالکل خاموش نظر آتی ہے. کیا وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی آگے بڑھ کے کسی ایک جماعت کی طرف ہمیں اس کا جھکاؤ نظر نہیں آ رہا؟ پیپلز پارٹی اس وقت خاموش کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، پاکستان پیپلز پارٹی تو خاموش بالکل نہیں ہے. ایک مہینہ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اسلام آباد میں اپنا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بلایا. ہم کسی پارٹی کی طرف جھکاؤ نہیں رکھتے ہیں، ہم جھکاؤ رکھتے ہیں
پاکستان کے عوام کی طرف ہم جھکاؤ رکھتے ہیں سسٹم کی طرف. ہم چاہتے ہیں کہ جمہوری ادارے مضبوط ہو, ہم چاہتے ہیں کہ یہ سسٹم چلے, اور ہم نے حکومت کے ساتھ ہماری جن چیزوں پہ اختلاف رائے ہے یا ہمارے حکومت کے ساتھ جن چیزوں پہ اختلافات ہیں وہ ہم نے کھل کے بار بار اس کا ذکر بھی کیا ہے, اس کے لیے آواز بھی اٹھا رہے ہیں, اس کے لیے جدوجہد بھی کر رہے ہیں. اور وہ چیز یہ ہے کہ ہم حکومت سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اگر ملک کا معیشت مضبوط ہو چکا ہے, جو کہ مضبوط ہو چکا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, شرعی سود جو ہے وہ 12% پہ پہنچ گیا, انفلیشن ریٹ 39 سے لے کر سنگل ڈیجٹ میں آ گیا, ڈالر میں استحکام آ گیا, مارکیٹ میں استحکام آ گیا, لیکن اس کے اثرات عام آدمی کی زندگی بھی نہیں ہیں. ہم حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ بوجھ اشرفیہ پہ ڈال دیں. جو معیشت مضبوط ہوا ہے اس کا فائدہ, اس کا بینیفٹ عام آدمی کو دے دے. آپ دیکھ لیں کہ اشرفیہ کو جو معیشت مضبوط ہوا ہے اس کا پورا فائدہ اشرفیہ اٹھا رہی ہے. MNS کی تنخواہیں بڑھ رہی ہیں, منسٹروں کی تنخواہیں بڑھ رہی ہیں, BR کے لیے گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں, اور سارا پیسہ جو ہے وہ اشرفیہ کی طرف جا رہی ہے. ہم حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ بوجھ جو ہے وہ اشرفیہ پہ ڈال دے. سب سے پہلا اپنا اخراجات کم کرے, پھر عدلیہ کے غیر ضروری اخراجات کم کرے, پھر اسٹیبلشمنٹ کے غیر ضروری اخراجات جو ہیں وہ کم کرے, اور اس کا فائدہ غریب عوام تک پہنچائے. ہم حکومت سے آپ کو پتہ ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ آپ 18ویں ترمیم کے مطابق جو صوبوں کے حقوق ہے ان کو اپنا حقوق دے دیں. ہم حکومت سے اعلیٰ اعلان کہہ رہے ہیں, اسمبلی کے فلور پہ, میٹنگز میں, ہر جگہ پہ ہم حکومت سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آرسا کا جو قانون ہے 1991 اس کے مطابق صوبوں کے جو پانی کا حق ہے ان کو ان کا حق دے دے. ہم حکومت سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آؤ ایک اس طرح کے قانون بناتے ہیں کہ آئندہ کے لیے جو الیکشن ہو وہ صاف ہو, شفاف ہو, کوئی جیتے اور کوئی ہارے, وہ دونوں تسلیم کرے. ہم اپوزیشن اور گورنمنٹ دونوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آؤ بیٹھتے ہیں, یہ گالم گلوچ کی سیاست, یہ نفرت کی سیاست, اس کو دفن کر دیتے ہیں اور ایک تعمیری سیاست شروع کرتے ہیں. یہ جو سیاسی انتقامی کا رویہ ہے جو پہلے عمران خان صاحب کر رہے تھے, وہ اب وہ چیخ رہی ہے کہ ہمارے خلاف ہو رہی ہے, اور ہم تو کب سے ہمارے خلاف ہو رہی ہے. ہم 14 سال ہم کو جیلوں میں رکھا ہے. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ کوئی اس طرح کا ادارہ بنائے جو جج کا, جرنیل کا, جرنلسٹ کا, ہر ایک کا احتساب کرے. وہ ادارہ کسی پہ ہاتھ ڈالے تو کسی کو یہ شک نہیں ہو کہ اس کے خلاف انتقامی کارروائی ہو رہی ہے, اور اگر کسی نے کوئی جرم نہیں کیا ہے تو طرح جو ماضی میں نیب کا استعمال ہوا ہے یہ سیاسی انتقام کے لیے, اس طرح اس ادارے کا استعمال نہیں ہو تو پاکستان پہ. لیکن ہم سڑکوں پہ اور اس طرح کے, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کی امن و امان کی جو صورتحال ہے, ہمارے ملک کی معیشت کی جو صورتحال ہے, یہ ملک مزید ایڈوانچروں کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے. جو لوگ اس ملک کے ساتھ محبت کرتے ہیں, جو اس عوام کے ساتھ محبت کرتے ہیں, میرے خیال سے وہ اس طرح سے ایڈوانچروں پہ یقین نہیں رکھے گا. ہمارے پاس ادارے ہیں, ہمارے پاس پارلیمنٹ کا ادارہ ہے, ہمارے پاس عدالتیں ہیں. ہم سیاستدانوں کو چاہیے کہ ہماری سیاسی مسائل کو ہم سیاسی پلیٹ فارم پہ حل کریں, پارلیمنٹ کے اندر حل کریں, عدلیہ کے اندر حل کریں, نہ کہ مزید ایسے اقدامات کریں جس سے اس ملک پہ بوجھ پڑے, اس ملک میں دہشت گردی میں اضافہ ہو جائے, اس ملک کی معیشت جو ہے وہ. نصرت واحد صاحبہ نے تو بہت معصومیت سے کہہ دیا کہ عمران خان صاحب کو باہر نکال تو معیشت مضبوط ہو جائے گا. تو اب میں تاریخ درست کرنے کے لیے کہوں کہ عمران خان صاحب جب باہر تھا تو ملک کی معیشت کے حالات اس نہج تک پہنچ گئے تھے کہ ان کے اپنے منسٹر نے, وزیر خزانہ نے کہا کہ ملک تو دیوالا ہو چکا ہے, صرف اعلان کرنا باقی ہے. ان کے BR کا اپنا چیئرمین شبر زیدی صاحب نے کہا کہ ملک تو دیوالا ہو چکا ہے, ہم تو بینک کرپٹ ہو چکے ہیں, خدا نخواستہ صرف اعلان کرنا باقی ہے. لیکن جب عمران خان صاحب اندر گیا ہے تب سے معیشت جو ہے مضبوط ہونا اور شروع ہوا ہے, اور تب سے جو ہے ڈالرز میں استحکام آ چکا ہے, مارکیٹ میں استحکام آ چکا ہے. تو عمران خان صاحب کا آج بھی بس چلے
عمران خان صاحب جب پسپوار کرتے ہیں وہ حکومت پہ نہیں کرتے ہیں, وہ ریاست پہ کرتے ہیں, صحیح, وہ ملک کی معیشت پہ کرتے ہیں, کیونکہ معیشت ہمارا ریل کی ہڈی ہے. خدا نخواستہ ہمارا معیشت کمزور ہوگا تو ہماری ایٹمی اثاثے جو ہے وہ خطرے میں آ جائیں گے. اور اسرائیل اور انڈیا کا جو شدید خواہش ہے کہ پاکستان کے پاس جو واحد اسلامی ملک ہے کہ ان کے پاس یہ ایٹمی اثاثے نہیں ہو, وہ ان مقاصد میں کامیاب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے کہ معیشت مضبوط ہو رہا ہے, لیکن اس کا فائدہ غریب عوام کو پہنچنا چاہیے. ٹھیک ہے, نصرت صاحبہ آپ کی جانب آنا چاہوں گی. آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ گرینڈ الائنس بننے جا رہا ہے, پی ٹی آئی اس پر بھرپور طریقے سے متحرک نظر آتی ہے, کام کر رہی ہے, لیکن 1 سال کا عرصہ بیت گیا, آپ لوگ مولانا کو قائل کرنے میں کیوں کامیاب نہیں ہوئے؟ 1 سال میں تو کامیاب ہو جانا چاہیے تھا آپ لوگوں کو. دوسری جانب شیر افضل مروت نے ریسنٹلی مولانا پر تنقید کی اور انہوں نے کہا کہ مولانا جو ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست نہیں کرتے, وہ اپنے مفاد کی سیاست کرتے ہیں. تو ایسے میں آپ لوگوں کا مولانا کے پاس بار بار جانا اور ان کو قائل کرنے کی کوشش کرنا, لیکن مولانا قائل ہوتے ہوئے نظر نہیں آیا ہمیں ابھی تک. تو کیا کہیں گے اس حوالے سے, تمام تر صورتحال کے حوالے سے؟ آپ کی بات سے پہلے, سوال کا جواب دینے سے پہلے میں خونزادہ صاحب سے بات کا جواب دینا چاہوں گی کہ وہ کہہ رہے ہیں اکانومی بہت بہتر ہو گئی ہے, اور ہمارے زمانے میں ہمارے منسٹر نے کہا کہ ڈوب گئی ہے اکانومی اور اگلی حکومت کے لیے پتہ نہیں کیا ہوگا. تو اس کا جواب صرف اتنا سا ہے کہ ہمارے کرونا کے ڈیز کے باوجود 6.3 پہ پہنچ چکی تھی, جو شہباز شریف صاحب کی حکومت نے پہلے 0 پہ لے کے آئے, پھر 2 پہ لے کے آئے, اس وقت پھر وہ 0 پہ حکومت ہے. اچھا, جہاں تک یہ ہے کہ جی حالات اکانومی کے بہتر ہو رہے ہیں, فلاں چیز بہتر ہو رہی ہے, فلاں چیز بہتر ہو رہی ہے, وہ میں آپ کو بتا دوں کہ انٹر بینک سے 1 مہینے میں 87 ارب روپے لیے ہیں انہوں نے قرضہ, شہباز شریف صاحب نے, اور 1 دن میں 3 کروڑ روپیہ. یہ کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ نوٹ چھاپے جا رہے ہیں. جس طرح پہلے انہوں نے نوٹ چھاپ کے ڈالر کو ایک جگہ پہ رکھا تھا, اسی طرح کی یہ حرکتیں کر رہے ہیں. اس پہ اگر یہ کہا جائے کہ اکانومی بہتر ہو گئی ہے, تو اکانومی بہتر نہیں, ورس ہو گئی ہے, ورس سے ورس ہو گئی. کوئی دنیا کا ملک ہمیں پیسے نہیں دے رہا, کوئی دنیا کا ملک ہمیں تیل نہیں دے رہا, کوئی چائنا تک نے ہم سے جسے کہتے ہیں شکل اپنی دوسری طرف کر لی ہے کہ وہ نہیں دینا چاہتے کچھ بھی, کیونکہ ہر بندہ جو بھی یہاں پہ آتا ہے وہ یہ کہہ کے جاتا ہے کہ آپ اپنے سیاسی حالات بہتر کریں, آپ اپنے سیاسی حالات بہتر کریں. تو کیوں نہ ہم یہ اس بات کو کہیں کہ جی آپ ملک کے حالات کو بہتر کریں بنسبت اس کے کہ صرف اپنی حالت بہتر کریں. اشرافیہ کا جس طرح میں بھائی نے میرے ذکر کیا, مجھے بتائیے کوئی ہماری 1,65,000 روپے تنخواہ تھی نیشنل اسمبلی کی, اس وقت 10 لاکھ روپے تنخواہ بن گئی. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب ایسا کون سا مارکا انجام دے رہے ہیں یہ سارے نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہوئے فارم 47 کے جتنے ایم پی ایز اور ایم این ایز ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں ایسا اسپیشل؟ ان کو 1 ارب روپیہ دیا جاتا ہے ڈیولپمنٹ کے نام کے اوپر. کیا پیسے درخت پہ لگ رہے ہیں کہیں سے؟ عوام کی حالت ایسی ہو رہی ہے کہ ابھی وہ بتایا لاہور والوں نے کہ ان کے وکیلوں کو تنخواہیں نہیں دے رہے تھے جو تحریک انصاف کے وکیل تھے سرکاری, اس میں سے ایک بندے نے خودکشی کر لی, تو گنڈا پور نے وہاں سے پیسے بھیجے ہیں, ان کی تنخواہ بھیجی ہے وہاں سے. تو یہ جب تک ہم اس چیز کو ختم نہیں کریں گے, سرکاری ملازم ہے, وہ چاہے میری جماعت کا ہو چاہے آپ کی جماعت کا ہو, اس کو اس کی تنخواہ ملنی چاہیے. اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ ملک میں بقول ان لوگوں کی جمہوریت ہے, یہ کس قسم کی جمہوریت ہے بھائی؟ کہ آپ لوگوں کی تنخواہیں روک لیں, لوگوں کا گھر کیسے چلے گا؟ گھر ایک آدمی کماتا ہے تو 6 لوگ کھا رہے ہوتے ہیں, وہ سارے کہاں سے کھائیں گے, کہاں سے کیا کریں گے؟ ان لوگوں کو اتنی بڑی ان کے پاس ماشاءاللہ پوزیشن ہے کہ ان کو چاہیے کہ یہ زور دیں اس شہباز حکومت کے اوپر, جس کا کام صرف اور صرف لوٹنا ہے, اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے نصرت صاحبہ, مولانا کی میں اپنے سوال پہ واپس آؤں گی. آپ لوگ مولانا صاحب کو ابھی تک قائل کرنے میں کیوں کامیاب نہیں ہو پائے؟ مولانا جو ہے نا, وہ بات بالکل ٹھیک کی ہے شیر افضل مروت نے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں, اور وہ اگر کسی کے ساتھ بھی جاتے ہیں تو وہاں ان کو اپنی جماعت کے لیے پوزیشن چاہیے ہوتی ہے, سیٹیں چاہیے ہوتی ہیں, منسٹریاں چاہیے ہوتی ہیں, اور وہ انہوں نے ہمیشہ ہی یہ کیا ہے. اب ہم لوگ جب وہ بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس سے لگتا ہے کہ یہ چینجڈ, لیکن وہ کیسے اپنا مفاد نہیں دیکھیں گے؟ بات تو کرتے ہیں, ظاہر ہے بہت اچھے سیاستدان ہیں وہ, تو ان کو بات کرنی تو آتی ہے, وہ بہت اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں. جب بھی کوئی بھی جیسے نواز شریف لوگ جاتے ہیں, یا زرداری صاحب کا گروپ جاتا ہے, بلاول جاتے ہیں, یا ہم لوگ جاتے ہیں, ہر بندہ ان کے ساتھ ہنستا ہوا باہر نکل رہا ہوتا ہے, اور خوب ان کا کوک جو ہے کھانے پکا کے کھلا رہا ہوتا ہے ان لوگوں کو. تو اس سے فرق نہیں پڑتا, وہ بہت
بہت زیرک سیاستدان ہیں، بار بار میں یہ بات کر رہی ہوں کہ وہ ان کو سمجھ ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، وہ ایسا ہی نہیں کسی کے ساتھ چل پڑیں گے. صحیح صحیح، ان کو قائل کرنا یعنی کہ مشکل ہے. وہ اپنے حساب سے چلیں گے. ٹھیک ہے معروف صاحب، آپ کی جانب آنا چاہوں گی، آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ جب پی ٹی آئی نے سڑکوں پر نکلنے کا ایک طرح سے اندیا دیا تو محسن نقوی نے اپنا ایک سٹیٹمنٹ دیا. انہوں نے کہا کہ اگر پی ٹی آئی والے سڑکوں پر نکلتے ہیں تو 9 مئی اور 26 نومبر کو ایک بار یاد رکھیں، اپنے ذہن نشین کر لیں کہ کیا ہوا تھا، اس کے بعد ہی وہ سڑکوں پر نکلیں گے. آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ کیا حکومت کی جانب سے ماضی کی یاد دلا کر یا پھر اس طرح ڈرا دھمکا کر پی ٹی آئی کو انڈر پریشر کیا جا رہا ہے کہ وہ سڑکوں پر نہ نکلیں، احتجاج نہ کیا جائے، یا اس کا کوئی اور ریزن ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے جو احتجاج کرنے کا طریقہ کار یا سٹائل ہے اس میں آپ کو بالکل سامنے نظر آئے کہ اس میں تشدد ہوتا ہے جی، اس میں فساد ہوتا ہے، اس میں جلاؤ گراؤ ہوتا ہے، اس میں توڑ پھوڑ ہوتی ہے، اس میں جو ایک احتجاج کرنے کا جو حدود و قیود ہوتے ہیں ان کو بالکل فالو نہیں کیا جاتا. 24 نومبر کا جو احتجاج انہوں نے کیا اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑا واضح ڈائریکشن دی تھی کہ اسلام آباد میں چونکہ ان دنوں میں بلارس کے صدر آ رہے تھے تو ان دنوں میں یہاں نہ احتجاج ہو سکتا ہے، نہ ریلی نکالی جا سکتی ہے، نہ کوئی اس طرح کا اور ڈیمونسٹریشن ہو سکتی ہے. اس کے باوجود انہوں نے جب اس سے قبل جب ایس سی او کا سمٹ ہوا تو انہوں نے چڑھائی کر دی اسلام آباد پہ، اس وقت کر دی. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ چونکہ اینٹی اسٹیٹ پالیسی ہے ان کی ساری ہمیشہ. ابھی آج کل چونکہ وہ چیمپئن شپ ہو رہی ہے تو یہ پھر اس کو سبوتاژ کرنے کے چکر میں یہ اس طرح کے انڈیا دے رہے ہیں، اس طرح کا ماحول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. بدنصیبی یہ ہے کہ اگر احتجاج آپ نے کرنا ہے تو احتجاج کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، احتجاج پرامن ہونا چاہیے. احتجاج جو ہے اس میں جو انتظامیہ ہوتی ہے اس کے ساتھ مل کے آپ نے سارے اصول اور اس کی شرائط اور طریقہ کار جو ہے وہ فکس کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ نہ تو انتظامیہ کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں، نہ عدالتوں کو حکم مانتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو سیولائز سوسائٹی ہے اس کا احتجاج نہیں کرتے، یہ توڑ پھوڑ کرتے ہیں. تو جب توڑ پھوڑ کو کرے گا، قانون اپنے ہاتھ میں لیں گے، املاک کو نقصان پہنچائیں گے، تو لامالا جو قانون ہے وہ پھر اپنا ایکشن لے گا، وہ تو حرکت میں آئے گا، اور پھر اس میں انتظامیہ جو ہے وہ اپنا جو ان کے پاس اسٹیٹ کے پاس پاور ہوتی ہے وہ استعمال کرتے ہیں. انہوں نے تو عام آدمی کو جو لائف ڈسٹرب کی جاتی ہے، کاروبار ڈسٹرب کرتے ہیں، جو عام جو روٹین ہے زندگی کی، اس کو جب یہ ڈسٹرب کریں گے یہ تو کوئی بھی اجازت نہیں دے سکتا. دیکھیں اس سے قبل جے یو آئی والے احتجاج کرتے رہے، کبھی کسی نے کوئی منع نہیں کیا، اور جماعت اسلامی نے احتجاج کیا، کسی نے کبھی نہیں منع کیا. لیکن ان لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ تشدد کے بغیر نہیں رہ سکتے، یہ توڑ پھوڑ کے بغیر نہیں رہ سکتے، یہ مار پیٹ کے بغیر ڈنڈے لے کے گلے لے کے ویپن لے کے یہ احتجاج کرنے آتے ہیں. تو ان حالات میں کون اس طرح کا احتجاج کرنا دے گا؟ اور آپ کے سامنے اس طرح کی ایگزامپلز ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ توڑ پھوڑ کیا ہے، انہوں نے ہمیشہ دہشت گردی اور بے شمار افغانی کو ساتھ لے کے آتے ہیں جو سامنے پتہ لگتا ہے ان کی ٹارگٹ کیا ہے اور ان کا طریقہ کار کیا ہے. تو اس طرح کے جب حالات میں آپ احتجاج کریں گے تو لامالا اسٹیٹ حرکت میں آئے گی، قانون حرکت میں آئے گا، اور ان لوگوں کو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے قبل حکومت کی جو رویہ ہے وہ بہت رعایت رہی ہے، ان کے ساتھ سختی سے نپٹنا چاہیے. میں بتاؤں آپ کو کہ انگلینڈ میں ایک ایم پی ہے، ان کا نام ہے ناز شاہ، وہ ہمارے پاکستانی ہیں اور وہاں وہ ایم پی ہیں. تو دوران یہ الیکشن کے کمپین میں ہمارے ایک اور پاکستانی تھے، انہوں نے ان کے ساتھ بڑا عجیب اور تشددانہ اور سخت رویہ اختیار کیا. اس کی بنیاد پر صرف اور وہ جو رویہ اس نے اختیار کیا تھا وہ یہاں تو ہر روز ہمارے سیاستدان جو ہے نا وہ ایک دوسرے کرتے ہیں، تو اس وقت سزا ہو گئی تھی. ہمارے ہاں تو سویلائز ویلیو ہے ہی نہیں ہے، اور پرٹیکولرلی جب سے یہ اپنا پی ٹی آئی کا جو طریقہ کار ہے سیاست کا، اس میں تو ہے ہی تشدد ہے، اس کے علاوہ ہے کوئی گالی گلوچ تشدد. تو ان حالات میں محسن نقوی صاحب میرے خیال میں انہوں نے بڑا لائٹ کی اسٹیج میں دیا ہے. ان کے ساتھ سختی سے نپٹنا چاہیے. جو لوگ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا کرتے ہیں، دوسرے لوگوں کی آزادی کو جو وہ اس کو سلیکٹ ان کو اس کو وہ دوسرے کی ذاتی پہ جب یہ قدم لگاتے ہیں تو ایسے لوگوں کو کسی صورت میں معاف نہیں کرنا چاہیے، ان کو بھی باری ہونا چاہیے میری جانب. ٹھیک ہے چٹان صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گی. آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے جب 2015 میں پی ٹی آئی کی جانب سے دھرنے دیے گئے، احتجاج کیا گیا، تب پیپلز پارٹی نے حکومت کا بھرپور ساتھ دیا. اس وقت نواز شریف صاحب کی حکومت تھی اور آپ لوگوں نے بڑا بھرپور ساتھ دیا اور آپ لوگوں نے حکومت کو بڑا سنبھالے رکھا، سپورٹ دی.
لیکن اگر ہم ابھی کی بات کریں، اگر پی ٹی آئی کی جانب سے پھر سے ماضی کی جیسی صورتحال کریٹ کی جاتی ہے، دھرنے دیے جاتے ہیں، تو کیا ہمیں پیپلز پارٹی حکومت کے ساتھ اسی طرح کھڑی ہوئی نظر آئے گی؟ کیونکہ اگر ماضی میں آپ لوگ ایک قدم بھی پیچھے ہٹتے تو شاید حکومت کولیپس کر جاتی ہے. ماضی میں بڑا پریشر تھا پی ٹی آئی کا. اب کرنٹ سچویشن کے حوالے سے آپ سے جاننا چاہوں گی. دیکھیے جی، ہم کسی حکومت کے ساتھ نہیں ہے، صحیح، ہم سسٹم کے ساتھ ہیں. الیکشن ہوا تو الیکشن میں ریزلٹ ایسا آیا کہ کوئی ایک پارٹی اپنی طرف سے حکومت نہیں بنا سکتی تھی، 2 پارٹیاں مل کے حکومت بنا سکتے تھے. ہم نے اصولاً فیصلہ کیا، ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے، چیئرمین بلاول نے، زرداری صاحب نے، کہ چونکہ عددی اکثریت پی ٹی آئی کا زیادہ ہے، ہم کسی بھی نہ مسلم لیگ نون کے ساتھ حکومت میں شامل ہونا چاہتے ہیں، نہ وزارت لینا چاہتے ہیں، نہ پی ٹی آئی کے ساتھ وزارت اور حکومت میں شراکت چاہتے ہیں. لیکن عددی اکثریت پی ٹی آئی کا زیادہ ہے. اگر پی ٹی آئی حکومت بنانا چاہے تو ہم اپنا ووٹ ان کو دے سکتے ہیں، چونکہ پی ٹی آئی نے کہا کہ ہم تو ڈی جی آئی کے ساتھ بات کریں گے، ہم تو آرمی چیف کے ساتھ بات کریں گے، ہم تو سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں، ہم تو سیاستدانوں سے ہاتھ نہیں ملاتے ہیں. تو پھر ہم نے اتحاد کیا. ہم آج بھی سسٹم کے ساتھ چلے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ سسٹم چلے، 5 سال ٹائم پورا کرے. اگر کوئی وزیر اعظم جائے تو جمہوری طریقے سے جائے، جس طریقے سے عمران خان کو جمہوری طریقے سے عدم اعتماد کے ذریعے نکال دیا. میں آپ کو ایک بات کروں متحدہ اپوزیشن کا. اگر متحدہ اپوزیشن بن سکتا ہے تو یہ بہت خوش آئند ہے. ملک کے لیے جتنا ایک مضبوط حکومت ضروری ہے، اتنا ملک کے مفاد میں یہ ہے کہ ایک مضبوط اپوزیشن ہو. لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ یہ لوگ متحد ہو سکتے ہیں، مولانا صاحب یا کوئی اور پارٹی. وجہ یہ ہے کہ ایجنڈے میں بہت بڑا فرق ہے. عمران خان صاحب کا ایجنڈا کیا ہے؟ عمران خان صاحب کا ایجنڈا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پہ دباؤ ڈالو تاکہ اسٹیبلشمنٹ مجھے جیل سے بغیر کسی عدالت کے، بغیر کسی ٹرائل کے رہا کرے، اور اسٹیبلشمنٹ مجھے اس طرح کا ساتھ دے دے جس طرح کا ساتھ مجھے جنرل پاشا کے ٹائم پہ ملا تھا، یا جنرل پیس کے ٹائم پہ ملا تھا، یا مجھے باجوہ کے ٹائم پہ ملا تھا. اس طرح اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائے. یہ ہے پی ٹی آئی کا. دوسری پارٹیاں جو ہے، چاہے وہ مولانا فضل الرحمان ہے، وہ محمود خان چکزئی صاحب ہے، یا اور کوئی اپوزیشن کی پارٹیاں ہیں، وہ لوگ چاہتے ہیں کہ سیاست میں مداخلت ختم ہو. وہ لوگ چاہتے ہیں کہ الیکشن صاف اور شفاف ہو. وہ لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان سے انتقام کی سیاست کا خاتمہ ہو. تو وہ چیزیں باقی پارٹیاں چاہتے ہیں. اور عمران خان صاحب تو سیدھا جو ہے وہ این آر او چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. تو میں نہیں سمجھتا، اور بار بار اس کو اس وجہ سے ہمیں ہوئی. آپ کو یاد ہوگا یہ لوگ محمود خان چکزئی صاحب کے پاس گئے، محمود خان چکزئی صاحب نے ان کے ساتھ اتحاد کر دیا، بلکہ محمود خان چکزئی صاحب کو ان لوگوں نے سربراہ بنایا. لیکن ایجنڈے میں فرق تھا. جو ان کا ایجنڈا تھا وہ محمود خان کا نہیں تھا، جو محمود خان صاحب کا ایجنڈا تھا وہ ان کا نہیں تھا. پھر یہ لوگ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس آئے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھرپور ساتھ دیا. لیکن آپ نے دیکھ لیا کہ وہ آئین 26ویں ترمیمی آئین جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بنایا تھا، جس پہ دعویٰ یہ تھا کہ پی ٹی آئی کا کہ 95% یہ تجاویز ہمارے ہیں اور ہم نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو دیے. لیکن جب اپوزیشن نے، حکومت نے اس مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو تجاویز تھے، جو ان کا مسودہ تھا، اس کو تسلیم کیا، تو پھر پی ٹی آئی نے اس میں ووٹ نہیں دیا. کیونکہ پی ٹی آئی کا ایجنڈا یہ نہیں تھا کہ آئین میں کوئی بہتری آئے، قانون میں کوئی بہتری آئے، عدلیہ میں کوئی بہتری آئے. ان کا ایجنڈا یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے اور سپریم کورٹ میں وہی شخص کو آپ چیف جسٹس تعینات کرے جنہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ میں چیف جسٹس بن کے اس حکومت کو میں گھر بھیجوں گا اور میں عمران خان صاحب کو نکالوں گا. آپ اس جج کو جو ہے چیف جسٹس بنائے. جب فضل الرحمان صاحب اس پہ نہیں آ رہا تھا، فضل الرحمان صاحب کا مقصد تو کچھ اور تھا، تو وہ اتحاد ٹوٹ گیا. تو یہ اگر بن جاتا ہے تو یہ بہت خوش آئند ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کوئی روایتی سیاسی پارٹی نہیں ہے. یہ دوسری جو سیاستدان ہے، چاہے مولانا فضل الرحمان ہے، محمود خان چکزئی صاحب ہے،
یا اور پارٹیوں کے سربراہان نے، یہ سیزن پالیٹیشین ہے، اگر یہ اتحاد بن جاتا ہے تو یہ مثبت پوزیشن کرے گا، یہ این آر او کے لیے پوزیشن نہیں ہوگا، یہ اسٹیبلشمنٹ پہ پریشر نہیں ڈالے گا کہ آپ عمران خان صاحب کو دوبارہ اس طرح کا سپورٹ دے دیں، یہ ملک کے لیے سیاست کریں گے، یہ حکومت پہ پریشر ڈالیں گے عوام کے لیے، اس ملک کے بہتری کے لیے۔ اور نصرت واحد صاحبہ کے پاس جو معلومات ہے یہ واٹس ایپ والے معلومات ہے، اس بیچارے کو نہیں پتا کہ معیشت کتنا مضبوط ہوا ہے۔ کراچی ہمارا سٹاک ایکسچینج 1 لاکھ کو عبور کر گیا ہے، اس سے اوپر جاتا ہے، 1,15,000 1,20,000۔ آپ لوگوں کے دور میں تو 35,000 پہ آ گیا تھا، 30,000 پہ آ گیا تھا، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ معیشت ہمارا مضبوط ہوا ہے، لیکن فائدہ عام عوام کو نہیں ہے۔ یہ میں ساتھ لگا دوں کہ اس معیشت کی مضبوطی کا فائدہ اشرفیہ کو جا رہا ہے، عام آدمی کو نہیں جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ لاسٹلی نصرت صاحبہ آپ سے میں سوال کرنا چاہوں گی، آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ نے معروف صاحب کی بھی گفتگو سنی، آپ نے چٹان صاحب کی بھی گفتگو سنی۔ معروف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت بھرپور طریقے سے نپٹے گی اگر تحریک انصاف کی جانب سے پھر سے اسی طرح احتجاج کیا جاتا ہے اور اشتعال انگیزی کی جاتی ہے۔ کیا گارنٹی ہے کہ اگر اب آپ لوگ نکلتے ہیں احتجاج کرنے کے لیے تو احتجاج پرامن ہوگا؟ دیکھیں، ایک بات بہت ضروری ہے جو میں کرنا چاہتی ہوں کہ ان کو پتا ہے کرنل صاحب کو کہ ہماری پارٹی نے کبھی آج تک کبھی کوئی تخریب کاری نہیں کی۔ 9th میں کا بھی جو ہمارے اوپر لگا ہے وہ فالس فلیگ ہے۔ میں صرف ان کو یہ بتا دوں، میں خود کینٹ ایریا کی رہنے والی ہوں، یہ خود آرمی میں کرنل اگر رہ چکے ہیں تو ان کو پتا ہے کہ کوئی بھی انسان اس طرح اس کینٹ ایریا میں یا بریگیڈیئر کے گھر یا کور کمانڈر کے گھر اس طرح نہیں گھس سکتا۔ وہ لوگ یہاں سے چلے ہیں زمان پارک سے لبرٹی سے وہاں، تو راستے میں کہاں گئی ساری چیک پوسٹیں؟ مجھے تو پتا ہے کہ میں واکنڈ کے اندر جاؤں تو مجھے اپنا شناختی کارڈ رکھوانا پڑتا ہے، جو واپسی پہ پھر ان سے لیتے ہیں ہم ان کو بتانا پڑتا ہے کہ کس گھر میں جا رہے ہیں، بے شک میرے باپ کا گھر ہے وہ، پھر بھی وہاں پہ اس طرح نہیں جا سکتے۔ تو یہ سارے کیسے چلے گئے؟ وہ ساری سیکیورٹی کہاں غائب ہو گئی؟ وہ سارے لوگ کہاں چلے گئے؟ اور پھر ہمارے سامنے آرمی کی گاڑیوں سے سویلین ڈریس میں سارے اتر رہے تھے، وہ ساروں کو اندر چلو اندر چلو، اور وہاں پہنچنے سے پہلے ڈاکٹر یاسمین بار بار یہ بات کری تھی کہ اندر کسی نے نہیں جانا، اور اس سے پہلے سارا کچھ ٹوٹ پھوٹ چکا تھا، آگ لگ چکی تھی، گاڑیاں ٹوٹ چکی تھی، شیشے سارے وہ ہو چکے تھے خراب۔ اور اس کے بعد پکڑا گیا کس کو؟ ختیجہ شاہ کو، کیونکہ وہ پی ٹی آئی سے بلانگ ہی نہیں کرتی تھی۔ جو اندلیب کھڑے ہو کے نعرے لگا رہی تھی وہ صرف انہوں نے ویڈیو بنا کے دے دی، اور ان پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے وہ بڑے آرام سے وہ منزہ ابھی بھی اسمبلی میں بیٹھی ہے۔ اور وہ جو دوسری خاتون ہے جس کو انہوں نے بلایا تھا وہ بیچاری ابھی تک جیل میں پڑی ہے۔ یہ کس قسم کی باتیں کرتے ہیں یہ لوگ؟ مجھے مطلب بالکل سمجھ نہیں آتی۔ یہ پڑھیں گے ہمیں دوبارہ اس طرح کریں گے تو کر لیں، کون ڈرتا ہے؟ میں وہاں پہ کھڑی تھی، میں ان کو بتا دوں، میں جو دن کے ٹائم جتنی گولیاں برسی ہیں اس میں کھڑی ہوئی تھی، میں نے وہ سارا دیکھا ہے اور سارے ان بچوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے۔ باتیں کرتے ہیں کہ ہم تخریب کاری کرتے ہیں، غلیل، اور ایک آدمی غلیل لے کے آیا تو اس کے سر میں سیدھی گولی ماری جائے۔ ایک آدمی اگر چنے ہاتھ میں اس نے پکڑے ہوئے تو اس کے باپ کے ساتھ بیٹھا ہوا بچہ اس کو گولی مار دی جائے۔ 12-14 بچے تو اس وقت مرے ہیں، رات کو 8 بجے کے بعد جو ان لوگوں نے لائٹیں آف کی، سینکڑوں لوگوں کو مارا ہے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم دوبارہ کریں گے تو کر لیں آپ، ہم ڈرتے نہیں ہیں۔ میں پھر جاؤں گی، پھر وہیں کھڑی ہوں گی اور دیکھوں گی، مجھے مارو نا، مجھے کیوں نہیں مارتے گولی؟ صحیح، اس دن میں اشارہ کر کے کہہ رہی تھی مجھے مارو مجھے مارو۔ یہ لوگ باتیں کرتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں میرے پاس نالج ہے، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ لوگ ٹوٹل فراڈ کر رہے ہیں، حکومت کے ساتھ بھی، پاکستان کے ساتھ بھی۔ پاکستان کو ہر چیز پاکستان کی بیچی جا رہی ہے۔ یہ حکومت جو ہے یہ 49 پہ ایسے ہی نہیں آ گئی، عوام نہیں چاہتی۔ آپ کی بات، آپ کا پوائنٹ ہم تک پہنچ گیا۔ جی چٹان صاحب، ہمارے پاس لاسٹ 1 منٹ ہے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ جلدی سے کہہ دیجئے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نصرت واحد صاحبہ کے پاس جتنی معلومات ہیں وہ سارے واٹس ایپ والے ہیں۔ ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ نام بتاؤ کون کون شہید ہوئے، لسٹ دے دو۔ آپ کے ہاتھ میں کیمرہ تھا، آپ اس کے فوٹوجز کیوں نہیں بنایا، آپ نے اس کا ویڈیو کیوں نہیں بنایا؟ یہ لوگ جو آپ مجھے ایک ایم پی اے، ایک ایم این اے، ایک منسٹر کا نام بتا دی جو وہ اس احتجاج میں اس کو زخمی ہوا تھا یا اس پہ کوئی تشدد ہوا ہے، اس کے پاس جو معلومات ہے وہ سارے واٹس ایپ والے ہیں۔ الٹا ان لوگوں نے 4 رینجر کو مارا تھا، ایک پولیس والے کو مارا تھا، پی ٹی وی پہ حملہ کیا ہے، ڈی چوک پہ قبریں کودے ہیں۔
हमेशा से ये लोग निकलते हैं तो सबीलना जिहाद के नारे लगाते हैं, कहते हैं कि कफन सर पे बांध के निकलेंगे। आप इंसानियत के अंदर जमहूरियत का और आइन के मुताबिक एहतजाज करें, कोई आप लोगों को नहीं रोकेगा। लेकिन आप लोग अगर गुलेल साथ लेके आएंगे, पुख्तनख्वा हुकूमत की पुलिस अपने साथ लेके आएंगे और टायर गैस अपने साथ लेके आएंगे तो फिर रियासत अगर आप यकीनन रियासत अच्छे से निपटेगी। ठीक है, मैं तीनों मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। नुसरत वाहिद साहिबा तहरीक इंसाफ से, अखवंजादा चट्टान साहब पीपल्स पार्टी से, और कर्नूफ साहब जो है हमारे साथ थे नून लीग से, और साथ ही वो स्पेशल एडवाइज़र वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर भी हैं। तीनों मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप तीनों ने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर से हमें मुतहरिक नज़र आती है, ग्रैंड अलायंस बनने को है, लेकिन मौलाना को 1 साल का अरसा बीतने के बावजूद मनाया नहीं जा सका। तहरीक इंसाफ की जानिब से कोशिशें की जा रही हैं, मुलाकातें भी चलती हैं, लेकिन उसके बावजूद मौलाना साहब अपना कोई क्लियर एक स्टेटमेंट नहीं देते कि वो हुकूमत को सपोर्ट करेंगे या फिर वो PTI के साथ खड़े होंगे। तो नाज़रीन, देखना ये होगा इन फ्यूचर कि अगर तहरीक इंसाफ सड़कों पर निकलती है तो हुकूमत के पास ऐसी कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं जो हुकूमत इन तमाम तर सूरत हाल को अंडर कंट्रोल रखे, और मौलाना किसके साथ हमें खड़े होते नजर आएंगे। ये फ्यूचर में सवाल अहम होगा और यकीनन फैसला मौलाना का ही होगा। तो प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।